अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आम इंतखाबात में 7 रोज बाकी रह गए हैं, जबकि पूरे मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में मजीद इजाफा हो गया है। एक तरफ सियासी रहनुमाओं के जलसे जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्दी के वाकयात में भी इजाफा हो गया है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें आईजी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, आईजी बलूचिस्तान पुलिस और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान भी शरीक हुए। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी भी इजलास में शरीक हुए। इजलास के बाद सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं, जबकि निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को हैं, इसके इनेकाद पर किसी को इबहाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत होंगे। हमारा मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है 8 फरवरी को। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे और हम जो है ये अपनी ज़िम्मेदारी के टेकर सेटअप इस इलेक्शन को कराने की हमें सुरखरू करते हैं। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुशदार में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। वो कुव्वतें नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ये समझते हैं बच्चा है, दहशतगर्दी से खौफजदा हो जाएगा। हम दहशतगर्दों से खौफजदा होने वाले नहीं। हमारा सर कट तो सकता है, लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। मैं जानता हूं कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात बलूचिस्तान का हुकूमत बनाए, वफाक में हुकूमत बनाए। उनको मालूम है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनता है, इनके तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगे। हम अपने पांव पे खड़े होकर तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मंगोरा में जलसे से खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली मैं लेकर आऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक शख्स के जाल में फंस गए। नए पाकिस्तान और तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। जिनको आजमा चुके उनको बार बार आजमाना ठीक नहीं। उनका कहना था कि बताओ आज मुल्क में महंगाई है या नहीं। नवाज शरीफ का दौर अच्छा था कि ये दौर अच्छा है। हम झूठ नहीं बोलते, आवाम से कभी झूठ नहीं बोला। आइंदा भी सच बोलूंगा। मैं झूठ बोलकर अपनी आकिबत खराब नहीं कर सकता। आपसे झूठ कहा जाता था, आप इस जाल में फंस गए और मुल्क का ये हाल हो गया। अल्लाह से माफी मांगो, मैं भी मांगूंगा। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो बहुत सादे लोग हैं, इनको क्यों धोखा दिया? ये जो बंदा जो है ना, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब में। आप एक बंदे की जाल में फंसे, आप तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। मैंने कभी अपने अवाम से झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला है। मैं अपनी आकिबत खराब नहीं कर सकता। यहाँ तो दिन रात झूठ बोला जाता था। आप भी फंस गए और बाकी मुल्क को भी फंसा दिया। अपने अल्लाह से माफी मांगो, मैं भी मांगू, आप भी मांगो माफी अल्लाह से। जो जिनको आपने पहले आजमाया है तो उनको आजमाना, दोबारा बार बार आजमाना ठीक नहीं है। मियां साहब के मुताबिक जिनको आजमा चुके हैं उनको आजमाना ठीक नहीं, लेकिन अवाम के मुताबिक हुकूमतें तो सभी को मिली, लेकिन अवाम की हालत क्यों नहीं बदली? अब की बार हुकूमत में आने वाली जमात नया क्या करेगी? क्या बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी? आटा, चीनी और घी के लिए अवाम को कतारों में ख्वार नहीं होना पड़ेगा? या अब की बार भी सियासी जमातें सिर्फ दावे और वादों तक महदूद रहते हुए 5 साल का वक्त गुजार देंगे? इसी वाले से मजीद बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सरबराह जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं इलेक्शन एक्सपर्ट सरवर बारिश साहब। सरवर साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सबसे पहले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। सर, इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम और पहला सवाल यही है कि ये इलेक्शंस अवाम को क्या दे जाएंगे और
ماضی کے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اس سے یہ الیکشنز کتنے مختلف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ الیکشن بہت مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں ان کی پرفارمنس دیکھ دیکھ کے. اور پھر سب سے بڑی پرابلم جو ہے ماضی کے الیکشن اور موجودہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک تو تحریک انصاف جو ہے وہ بہت ہی کمزور فوٹنگ پہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس کی لیگل فوٹنگ بھی کمزور ہے اور اس کی جو لیڈرشپ کے اوپر ایک بھروسہ تھا عوام کا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے اور ان میں کوئی ایسی فلا نہیں ہے, کوئی فالٹ لائنز نہیں ہے. لوگوں کا بڑا میرے خیال میں بھروسہ ٹوٹا ہے, اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو سڑکوں کے اوپر آنا چاہتے تھے, ماضی میں آتے رہے, وہ نہیں آ رہے. لیکن ایک اور بڑا فرق ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے اس نے 16 مہینے کی جو ایک ناقص کارکردگی دکھائی ہے اس کے اوپر لوگ بڑے پریشان ہو چکے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہے بڑے گھبرا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا یہ الیکشن جو ہے ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہوں گے, کیا عوامی مسائل کا حل نکل پائے گا, کیا جو مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے دن بدن, کیا گیس, پیٹرول, بجلی کی قیمتیں اور اسی طریقے سے معاشی مشکلات, اور پھر جو ایک ہمارے حوالے سے جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو مسائل ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. میرے خیال ہے ان کو بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اب جو الیکشن ہے وہ اس لیے بھی فرق آ رہے ہیں کیونکہ اب پرفارمنس کے اوپر بات ہوگی. جو لوگ تو پرفارم کریں گے ان کے لیے تو ایک اور بات ہے, لیکن جو پرفارم نہیں کریں گے, کیونکہ پرفارم کرنے کے لیے اسپیس بھی بہت کم ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کے پاس آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں وہ آپ نے میرے خیال میں تقریباً ایک بہت بڑی رقم ہے جو آپ نے ان کی ادا کرنی ہے. 30 ارب کے قریب آپ کیسے ادا کریں گے, آپ کے پاس کیسے وہ وسائل ہیں یا ذخائر ہیں آپ کے پاس. پھر آپ کی جو ایک حکومت نظر آ رہی ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں, وہ لگ رہی ہے کہ وہ پھر ایک کمبینیشن بنے گا اور اس کے اندر اتحادی ہوں گے. اور اگر اتحادی ہوں گے تو اس اتحاد کے اندر سیاست کو تو ضرور فرق پڑے گا, حکومت کو فرق پڑے گا, اس کے پیر مضبوط ہوں گے, لیکن عوام کی جو امنگیں ہیں ان کا قتل عام ہو جائے گا. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, میں اسی نقطے کو آگے لے کے جاؤں گا. سرور باری صاحب, آنے والی حکومت آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ الیکشن ایکسپرٹ ہیں, تو الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ تشکیل پائے گی آپ کے خیال میں کتنی مضبوط ہوگی, اور کیا اس گورنمنٹ کے پاس عوام کے اتنے بڑے بڑے مسائل کا حل ہوگا؟ دیکھیے, اگر تو وہی جماعتیں بس اقتدار آتی ہیں جو 16 ماہ اقتدار میں رہی ہیں, ابھی پی ڈی ایم کی جماعتیں, تو انہوں نے تو 30 سال جو ہے حکومت کی ہے اپنے صوبوں میں یا مرکز کی سطح پر. اگر وہ 30 سال میں کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ آنے والے انتخابات کے نتیجے میں اگر کامیاب ہوتی ہیں تو وہ بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے؟ پہلے تو ان کا ماضی جو ہے ہمارے سامنے ہے, وہی لیڈرشپ ہے, وہی جماعتیں ہیں, وہی بوتل ہے, وہی شراب ہے, تو اس میں فرق تو میری نظر میں تو کوئی فرق نہیں نظر آ رہا مجھے. دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات کے بعد مجھے ایک اور انتخابات نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح کے انتخابات ہو رہے ہیں, جس طرح لیول پلینگ فیلڈ ایک جماعت کو نہیں دیا جا رہا, تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا ماضی بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی متنازع الیکشن ہوئے ہیں تو پھر حکومتیں زیادہ دیر چلی نہیں ہیں, چاہے وہ 90 کی حکومت ہو نواز شریف صاحب کی, پھر 93 میں حکومت ہو بے نظیر صاحبہ کی, جب بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ کولیشن گورنمنٹ کے طور پر آتی تھی, اور کولیشن کو قائم رکھنا ان کی پہلی ترجیح ہوتی تھی, عوام کو سرو کرنا ان کی ترجیح نہیں تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے, گو مگو کی کیفیت ہے, غیر یقینی کی کیفیت ہے, اور یہ غیر یقینی کی کیفیت جو ہے اگر یہی معاملہ چلتا رہا جس طرح آج تک چل رہا ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں کوئی جو سٹیبلٹی ہے اس کے آنے کا جو ہے امکان کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے سب کو چاہیے کہ کم سے کم پولنگ کے دن تمام جماعتوں کو, تمام امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیا جائے. پولنگ کے دن کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, جو ہو چکا ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا, احتساب, لیکن اصل بات یہ ہے کہ انتخابات کے بعد جو ہے اور انتخابات کے دن یہ بہت ضروری ہوگا کہ الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ سب جماعتوں کے ساتھ اور تمام امیدواروں کے ساتھ یکساں سلوک کرے. ٹھیک ہو گیا. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے
جو گورنمنٹ آئے گی وہ اپنے 5 سال پورے کر پائے گی؟ جیسا کہ سرور باری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشنز کے بعد پھر الیکشنز نظر آ رہے ہیں، تو کیا ہم ایک اور متنازع الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یا ایک کمزور گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ جب یہ پروسیس ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا، یہ سسٹم آگے نہیں بڑھے گا، تو پاکستان کے مسائل پھر کون حل کرے گا؟ بڑی اچھی بات کہہ دی آپ نے، کہا کہ یہ سسٹم نہیں آگے بڑھے گا، پرابلم ہی سسٹم کے اندر ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہم نے 3 مختلف جو دھڑے تھے ان کی حکومتوں کو ٹرائی کیا اور بڑی بھرپور سپورٹ کی، یہ نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ نہیں تھی، ان کو بھی، وہ بھی ایک پیج پہ تھے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، نتیجہ بڑا خطرناک نکلا۔ پرابلم جو ہے وہ سسٹم کے اندر ہے، جس گاڑی کو ہم چلا رہے ہیں اس کا انجن جواب دے چکا ہے، ہم اس کے جو ہے وہ ٹائر کبھی تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی اس کا رنگ جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی اس کی سیٹیں جو ہے وہ بہتر کر دیتے ہیں، لیکن اس سیٹوں کی کوشش سے بات نہیں بنے گی، بات ہے سسٹم کے پرابلم کی۔ سسٹم جب فیلئر ہوتا ہے تو پھر اسی قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں کہ بہت اچھے اچھے منجھے ہوئے جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو بڑے نامور ہوتے ہیں، اور دیکھ لینا کہ یہ جو ابھی باری صاحب نے جس طرح سے بات کی، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے درمیان میں، لیکن پھر ناقص ہو گئے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سسٹم کی اگر ناکامی ہوگی تو پھر الیکشن بھی جو ہے وہ ناکام ہوں گے، الیکشن کے ریزلٹس بھی ناکام ہوں گے، الیکشن کے بعد ایجیٹیشن کی بھی جو سیاست ہے اس کو جو ہے وہ کمزوری نہیں بلکہ مجھے اس کے اندر بڑھوتی نظر آ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آپس میں ان کی لڑائیاں ہوں گی، جس طرح سے ہم نے پی ڈی ایم کے اندر دیکھا تھا، تو پھر وہ جو ایک ان کے اوپر تب تو ایک خطرہ تھا، ایک پی ٹی آئی کی تلوار لٹک رہی تھی، لیکن اب اگر وہ نہیں ہوگا تو مزید ان کی جو سانجے کی ہنڈیاں ہے وہ چوراہے میں جو ہے وہ پھوٹتی نظر آ رہی ہے۔ اور الیکشن بالکل مجھے تو لگتا ہے کہ شاید 2 سال بھی بہت زیادہ بڑی بات ہوگی، اگر یہ حکومت کھینچ گئی تو بہت بڑی بات ہوگی کہ 2 سال ہوں گے، کیونکہ مسائل ہے نا، آپ کی معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کی انٹرنل ہارمنی نہیں ہے، آپ کی انٹرنل تھریٹس ہیں، آپ کو بلوچستان اور کے پی میں زبردست قسم کی ایک دہشت گردی کی جنگ کا سامنا ہے، آپ کے جو افغانستان کا بارڈر ہے وہ آپ کے لیے انسیکیور ہو چکا ہے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں بھی امریکہ جب یہاں سے چلا گیا ہے افغانستان سے، تو خطے کے اندر جو پاکستان کی پہلے ایک وقت ہوا کرتی تھی اس کے اندر بھی ایک واضح کمی آئی ہے۔ اور پھر کشمیر کا ایک معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مودی کی حکومت جو الیکشن کے بعد جو آئے گی اس کے اندر مجھے تو لگ رہا ہے کہ نیوٹرل زون بنانے کی کوشش کی جائے گی اور یونائٹڈ نیشن کی فوجیں جو ہیں ان کو اتارا جائے گا کشمیر کے اندر۔ بہرحال یہ ایک دوسرا بحث ہو جائے گی، لیکن مشکلات میں اضافہ ہوگا آنے والی حکومت کے لیے۔ آپ کے خیال میں آنے والی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا تو اس عوام کا کیا کریں جو کہ پہلے سے ہی مشکلات میں ہے؟ تو سرور باری صاحب، جیسا کہ آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اگر وہی لوگ آ جاتے ہیں جن کو پہلے باریاں ملی ہوئی ہیں، جنہوں نے پہلے گورنمنٹس کی ہوئی ہیں، تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے، لیکن ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ووٹ تو سبھی کو ملے تھے، حکومتیں کم و بیش تمام بڑی جماعتیں کر چکی ہیں، پرفارم کیوں نہ کر پائیں یہ ساری جماعتیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان 25 کروڑ عوام پر مشتمل ہے اور 25 کروڑ لوگوں کو ہی اس ملک کو چلانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ سب سے امیر ترین ہیں، جن کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں، ایلیٹ کیپچر کی بات ہے، سب کا اتفاق رائے ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ کا قبضہ ہے اور اس اشرافیہ نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، انہوں نے 25 کروڑ عوام کا تحفظ نہیں کرنا۔ یہی جماعتیں ہیں جو برس اقتدار رہیں اور ان کے دور اقتدار میں لیبر قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، ان کو جو منیمم ویجز انہوں نے خود اعلان کیا جس کا اس کے اوپر عمل درآمد وہ کرنے میں ناکام رہے کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ جو وعدے وعید مینیفیسٹو میں چھپ رہے ہیں، بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں، تو پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھیں کہ جب آپ پہلے اقتدار میں تھے تو آپ نے منیمم ویج یا جو لیبر قوانین ہے یا جو باقی چیزیں ہیں جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سارے شہری برابر ہیں، وہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب ہم آپ کے اوپر کیسے اعتبار کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی گورننس میں تمام شہریوں کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے جو انتہائی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی ترقی میں لوکل گورنمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کراچی تک محدود ہے، کوئٹے تک ہے، پشاور تک ہے، لاہور تک ہے،
اور سینٹرل گورنمنٹ اسلام آباد تک ہے. نچلی سطح پر اگر آپ اقتدار ٹرانسفر نہیں کریں گے، نچلی سطح پر آپ اپنے اختیارات جو ہے ڈیوولوشن نہیں اس کی ہوگی، تو لوگ اقتدار میں شامل نہیں ہوں گے. اور جب شامل نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے جو ترقی کا عمل ہے اس پر جو ایک ایلیٹ کا قبضہ برقرار رہے گا. اس لیے وہ ایلیٹ جو ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ نان سویلین ہو، تو بنیادی بات یہ بنتی ہے کہ پھر پاکستان کے عوام اپنا حصہ مانگیں گے. آئین میں دیا ہوا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، اس سماجی معاہدے کو زندہ رکھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور سیاسی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے. اور جب تک وہ نہیں ہوگا بات آگے نہیں چلے گی. عبداللہ حمید گل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز میں تو اب صرف ایک ہفتہ باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے. ایران والا معاملہ بھی دیکھ لیں آپ، افغانستان والا دیکھ لیں، اور انڈیا کا تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ وہاں سے کوئی خیر کی ہمیں توقع تو کوئی نہیں ہے. تو تین اینڈ سے اگر ہمیں یہ معاملات درپیش ہیں اور ہم الیکشنز میں بھی جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس تمام تر صورتحال کی وجہ کیا ہے اور پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ جی، یہ بالکل تین تو آپ نے ایریاز جو ہے وہ ڈیفائن کر دیے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک خطرہ ہے، اور وہ ہے آپ کو سوشل میڈیا کی جانب سے جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مس انفارمیشن جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے ٹورڈ ڈیزاسٹر، اور وہ آپ کو جب انفارمیشن نہیں ہوتی تو پھر آپ تباہی کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. لوگ نفرتوں کی بنیاد کے اوپر سیاست نہیں ہوا کرتی. لیکن یہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں 60% جو دہشت گردی ہے اس میں انکریز ہوا بقول نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے، اور ظاہر ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ابھی مچ کا واقعہ ہوا، پھر اسی طریقے سے ہم نے کلات کے اندر ابھی دیکھا، پھر اس سے پہلے جو ہے ہم متعدد جو ڈی آئی خان کے اندر ہمارے 23 بہادر سپاہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، جو پولیس کے اوپر، ایف سی کے اوپر، افواج کے اوپر جو ایک آئے دن کاروائیاں چل رہی ہیں، یہ کاروائیاں بڑی ہی خطرناک ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان معاملات کو آپ یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز صاحب کا کہنا ہے کہ جی الیکشن جو ہے اس کے اوپر مطلوبہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. لیکن دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایک ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ بہت خرابی کی طرف لے جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ ایسی فضا جس کے اندر پہلے ہی ساز قرار دے دیا ہو زیادہ تر پولنگ سٹیشنز کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ پولنگ پہ باہر نکلیں گے؟ اور اگر لوگ پولنگ پہ ایک مخصوص تعداد سے کم نکلے تو پھر یہ تو الیکشن ویسے ہی بے اثر ہو جائے گا. آئینی طور پر، قانونی طور پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ غیر مؤثر قرار دے دیا جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ یہ بھی جمہوری طریقہ یہ ہے کہ اگر الیکشن غالباً 37% سے پولنگ آپ کی نیچے جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا، ایک بے معنی سا الیکشن تو اب جو گورنمنٹ آئے گی، جو اس الیکشنز کے بعد گورنمنٹ آئے گی، آپ کے خیال میں اس کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا اور اس کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ نیشنل ہارمنی، کیونکہ آپ کا جب گھر ان آرڈر ہوتا ہے تو آپ پوری دنیا سے جو ہے وہ ٹکر لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا گھر ان آرڈر نہ ہو، ایک طرف جو ہے آپ کے جو تارکین وطن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ آپ ملک میں جو ہے وہ پیسہ نہ بھیجیں، تو پھر ظاہر ہے ملک کی معیشت جو ہے اس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، وہ ممالک جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، SIFC کا قیام بڑا احسن اقدام ہے. لیکن اگر ملک میں سیکیورٹی نہیں ہوگی تو ٹورزم کیسے ہوگا؟ آپ کی جو پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے وہ کیسے لگیں گے؟ اب یہ جو بلوچستان کے حالات ہیں، اور دوسری طرف جو ہے سعودی عرب $22 بلین کی جو ہے وہ ریفائنری پروجیکٹ جو ہے وہ لگانا چاہ رہا ہے، کیسے ممکن ہوگا؟ سی پیک کا جو ہم نے دیکھا ابھی جس طریقے سے چائنیز کو نشانہ بنایا گیا کچھ عرصہ قبل، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر ایسی صورت کے اندر سیکیورٹی، انٹرنل ہارمنی اور ظاہر ہے معیشت کو بہتر کرنے کے چیلنجز ایک ساتھ، لیکن یہ کیونکہ ایک ہی پیرائے کے اندر ہیں، تو میرے خیال میں انویسٹمنٹ آپ کی تب تک جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں امن نہیں آتا، اور جہاں امن نہیں ہوگا وہاں خوشحالی نہیں آیا کرتی. جہاں امن نہیں ہوگا وہاں خوشحالی نہیں آیا کرتی. بہت بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود. بارش صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. الیکشنز میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی
اس کے پاس بہت بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے اور دیکھنا ہوگا کہ وہ گورنمنٹ عوام کو کیا ڈیلیور کرتی ہے. فی الحال یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے. ویلکم بیک. اس بار خواتین بھی انتخابی میدان میں پیش ہیں. الیکشن 2024 میں بیشتر علاقوں میں خواتین آزاد امیدوار اور کسی سیاسی جماعت کی رہنما کی صورت میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ خواتین کو اس طرح سے کوریج کیوں نہیں مل پا رہی جس طرح ملنی چاہیے, اور انتخابی مہم میں انہیں کن مسائل کا سامنا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی کے حلقہ 1 سے میمونہ شاہ صاحبہ, جو آزاد امیدوار کے طور پر انتخابی میدان میں اتر رہی ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں PS 110 کراچی سے بطول فاطمہ صاحبہ, جن کا تعلق GDA سے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام کا حصہ ہیں خدیجہ بی بی, جو کہ ANP کے ٹکٹ پر چترال سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. آپ تمام خواتین کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میمونہ, آپ سے میرا یہ پہلا سوال ہے کہ آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا, الیکشن بھی لڑ رہی ہیں, آپ کے حلقے میں مسائل بھی ہوں گے. الیکشن لڑنے کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے اور ووٹر آپ کو ووٹ کیوں دے؟ بہت شکریہ سر, فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بات آپ کو آپ کے چینل کے تھرو کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ جس کھپول اور کیلاش کلچر کے ایلوژن میں اور ان کے جو ڈیلوژن میں چترال کی پسماندگی کو میس کیا گیا ہے, اسے چھپایا گیا ہے. میں جب خود لوگوں کے بیچ میں گئی ہوں, ان سے ملی ہوں, خاص طور پر اپنی خواتین سے, تو مجھے بھی بہت صحیح طریقے سے پتہ چلا ہے کہ ریالٹی کیا ہے. چترال میں سر بنیادی ترین جو ہے سہولیات, ان سے وہ محروم ہے. وہ ہماری سفری مشکلات ہو, وہ ہمارے روڈز کی کنڈیشن ہو, وہ ہمارے ہیلتھ کے مسئلے ہوں, وہ ہماری ایجوکیشن کا مسئلہ ہو, مسئلے ہی مسئلے ہیں. چترال میں کچھ بھی, کوئی چیز بھی, کوئی شعبہ بھی جو ہے وہ کسی لحاظ سے اس میں ترقی نہیں ہوئی. تو اس لیے میرا چونکہ شاید آپ کو بیک گراؤنڈ بھی پتا ہو, میں اپنا آگے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اشرہ در اشرہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز کی جو ناکامی ہمارے سامنے ہے, کہ ہمارے جو حالات ہیں, آپ یقین کیجئے کہ چترال کو ضلع کا درجہ ملا بھی اتنے سال ہو گئے, لیکن ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہیں. ہمارے ریپرزنٹیٹیو اتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں نا ہماری ریالٹی سے, اس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں آگے آؤں اور ان مسئلوں کو ایڈریس کروں. اچھا بطول فاطمہ, آپ بتائیے کہ کراچی میں الیکشن لڑنا آپ کے لیے کیسا چیلنج ہے؟ اور کراچی ایک بڑا شہر ہے, لوگوں کے مسائل بھی بہت بڑے بڑے ہیں. کیا آپ لوگوں کے مسائل حل کر پائیں گی, اور وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ حالات آپ کے سامنے ہیں جو کہ بہت خراب ہیں, لیکن جب میں نے سیاست میں قدم رکھ لیا ہے تو میں ان حالات کو ٹھیک کرنا میرا منصب ہے کہ میں ان حالات کو ٹھیک کروں گی. جب میں اپنے حلقے میں گئی ہوں اور وہاں جا کر میں نے ان کے حالات دیکھے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, اور یہ ان کی وہ واحد پریشانی ہے جو وہ ہمیں حل کرنی ہے. میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے, کیونکہ مجھے سیاست میں آنا ہے, لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں انہیں حل کرنا ہے. میں اپنے لوگوں کے مسائل لے کر صوبہ اسمبلی جاؤں گی, وہاں ان کے مسائل پیش کروں گی تو ان کے مسئلے حل ہوں گے. میں عوام کی آواز کو صوبہ اسمبلی میں پہنچانا چاہتی ہوں. مسئلے دیکھیں وہی ہیں ہمارے, مہنگی بجلی ہے, گیس ہے, پانی ہے, جو ہمیں درکار ہی نہیں ہے, اور ہم صرف اس کے بل ادا کرے جا رہے ہیں. ہمارے یہ مسئلے حل ہونے چاہیے جو میں اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر حل کروں گی. پیشکش یہ آئی کہ ہم GDA کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں, کیونکہ پیر پگاڑا صاحب جو ہیں ان کا ایک منشور ہے, اور وہ خواتین اور مرد کو برابر کے حقوق دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پیر صاحب پگاڑا کے جو منشور ہیں اس کے ساتھ کام کرتی ہوں. ٹھیک ہے خدیجہ, آپ بتائیے کہ آپ اپنے حلقے میں مہم چلا رہی ہیں, آپ بتائیں کہ عوام کا رسپانس آپ کو کیسا مل رہا ہے؟ میں جو سوچ رہی تھی, میرے تصور سے بھی زیادہ لوگوں کا جو میں نے محبت ان کی دیکھی ہے. یہاں پہ مختلف سیاسی لوگ جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی سے میرا تعلق ہے, صوبائی نائب صدر میں ہوں. جو بھائی یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے دور حکومت میں MPA میں نے ایک کونسلر نہ ہونے کے باوجود بھی 22 ارب روپے کا یہاں پہ کام کیا ہے. تو اس وجہ سے جب میں تحصیل کا بھی الیکشن لڑ چکی, ابھی NA1 کا بھی لڑ رہی ہوں, تو لوگوں میں جو ایک خوشی کا جو رجحان ہے, میں لوگوں کی محبت جو دیکھے. ہمارے 2 پروگرام تھے ماشاءاللہ, اب تک ہمارے پروگرام ابھی بھی لوگ باہر کھڑے ہیں, برفباری میں انتظار کر رہے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ANP کی حکومت آئے, اور خاص کر مجھے بہت زیادہ انہوں نے پیار دیا کہ
مطلب جس طرح کمپین کر رہی ہیں تو میرا حوصلہ اور بھی بڑھ رہا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے. تو میمونہ، اگر آپ جیت گئیں تو آزاد حیثیت میں رہیں گی یا پھر کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گی؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ الیکشنز کے بعد جو سیاسی سیناریو ہوتا ہے، جو پولیٹیکل سیناریو ہمارا ہوتا ہے، جو سیاست کے خد و خال ہوں گے، تو یہ تو اس چیز پر ڈیپینڈ کرے گا. میرا مقصد یہ ہے کہ میرے لوگوں کے جو مشکلات ہیں اس کے لیے مجھے ایک پولیٹیکل اسٹرانگ ڈیسیژن لینا، دیٹ آئی ول ٹیک، کہ جس طریقے سے میرے لوگوں کو فائدہ ہو. ان کے اگر میں سیاست برائے سیاست کرتی رہوں گی جو کہ اتنے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، تو وہ حالات چینج نہیں ہوں گے. کہ میں بھی ان مشکلات کا شکار رہی ہوں، تو میرا جو ڈیسیژن ہے وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے میرے لوگوں کی بہتری کے ساتھ، ان کے لیے کیے گئے کرنے والے پالیسیز کے ساتھ. میمونہ، آپ دور دراز کا آپ کا حلقہ ہے، وہاں کی خوبصورتی تو کافی دکھائی جاتی ہے لیکن مسائل پر کوئی بات نہیں کی جاتی. آپ اسمبلی میں آئیں گی تو مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ قانون سازی بھی کرنی پڑے گی. اس حوالے سے آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، بالکل میں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں پالیسیز بنانی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمارا پرابلم سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ ہے کیا، اس کے اوپر پھر ساری ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بلڈ کرتی ہیں. 100% میں ان پرابلم سے واقف ہوں. میں ان کے جو ہے ان کے لیے اقدامات کرنے میں اپنی گورنمنٹ کا حصہ بنوں گی. یہاں پر میں ایک چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں، چترال کے حوالے سے خاص طور پر ایگزامپلیفائی کرنا چاہتی ہوں. آپ امیجن کیجئے کہ اتنے سالوں سے چترال میں کوئی ریہیب سینٹر نہیں ہے، اور یہ میرے منشور میں پرائیورٹی بیسس کے اوپر ہے کہ چترال میں جہاں پر مینٹل النیسز کا ریشو اتنا زیادہ ہے، ہمارے پاس کوئی مینٹل ریہیب سینٹر ہی نہیں ہے. میں جہاں گئی ہوں میں وہاں پر چاہے مجھے 5 میری خواتین ملیں یا 25 نمبر ان کا ہو یا 100s میں ہو، میں ان کے پاس گئی ہوں اور ہر جگہ پر آپ یوں سمجھے کہ 50% پلیسز کے اوپر خواتین اپنا کوئی بچہ یا کوئی اپنا اڈلٹ بہن یا بھائی میرے پاس لے کے آئے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں. میں صرف ایک پرابلم آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں ان سے اویئر ہوں، اینڈ وائی ناٹ. آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ یہ پالیسیز بنے. خدیجہ، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا تعلق ایک بڑی جماعت سے ہے، ماضی میں بھی آپ کی جماعت حکومت میں رہ چکی ہے، اور وہ جماعت جسے لوگ جانتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو آپ کو زیادہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اور آپ کا منشور کیا ہے اس بار؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ حکومت جب عوامی نیشنل پارٹی کی تھی تو اس ٹائم ہمارا یہاں سے کوئی ایم پی ایم نہیں موجود تھا. تو اس ٹائم 22 ارب روپے، آپ کو پتا ہے چترال میں یونیورسٹی نہیں تھی، چترال یونیورسٹی جو ہماری بچیاں پشاور میں، اسلام آباد میں، تو مہنگائی کی وجہ سے وہ مطلب زیادہ تر تعلیم سے محروم ہونا چاہتے ہیں. ہماری پارٹی کا منشور بھی یہی کہ یونیورسٹی لیول تک ایجوکیشن فری. چترال ایسی جگہ ہے یہاں پہ کوئی روزگار کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ پسماندہ ہونے کے باوجود پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جیسے بھی میں بمبرت میں آئی ہوں، ہمارے منشور کا یہ کہ جہاز ضلع میں یونیورسٹی ہوگی. اس بات پہ مجھے خوشی ہوتی کہ اس ٹائم یہ جب ہماری حکومت تھی ارندو کے اس پہ بھی آخری جو بارڈر ہے اس پہ بھی کالج بنائے. بطول فاطمہ صاحبہ، جاتے جاتے آپ اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیے، PS 110 میرا حلقہ ہے، بطول فاطمہ اسٹار میرا نشان ہے. آپ دیکھیے اسٹار جو ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور وہ چمکتا ہوا ستارہ وہ میرے لوگ ہیں، اور یہ میرے وہی لوگ ہیں جن کے میں مسئلے مسائل حل کروں گی. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میمونہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. بطول فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ. خدیجہ بی بی، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، خواتین پاکستان کی کل آبادی کا 50% سے زائد حصہ ہیں. الیکشن جیسے مردوں کو ایکول اپرچونٹی ملتی ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے، ویسے ہی خواتین کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے. اور خواتین جو کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ الیکشن پروسیس کا اس طرح سے حصہ نہیں بنتی، ووٹ ڈالنے نہیں جاتی. آپ کا ووٹ بھی بہت قیمتی ہے، آپ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں. فی الحال یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. پاکستان کو اس وقت شدید ترین معاشی بحران کا سامنا ہے. اس وقت اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اب تو پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. الیکشن کے بعد جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے کیا بڑے معاشی چیلنجز ہوں گے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر معاشی امور ڈاکٹر حسن صدیقی صاحب نے. ڈاکٹر صاحب، اب تو وہ وقت آ ہی گیا ہے جس کا عوام کو بھی انتظار تھا. تمام بڑی سیاسی جماعتیں یہی کہتی تھیں کہ الیکشن کے بعد ہم آپ کو بہت ریلیف دیں گے. آپ کے خیال میں پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا اگلی آنے والی حکومت اس قابل ہوگی کہ عوام کو کچھ ریلیف دے سکے؟ بہت شکریہ آپ کا.
دیکھیے اب جو اگلی حکومت آئے گی اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ IMF کے پاس جائے کہ جی ہمیں ایک اور قرضہ چاہیے، کیونکہ جو موجودہ قرضہ ہے یہ اپریل میں ختم ہو جائے گا۔ اب جب وہ نئے قرضے کے لیے جائیں گے تو ابھی جو آپ کو $3 ارب کا قرضہ ملا تھا تو انہوں نے کتنے جو ہے عوام کو تباہ کرایا، تو وہ ایک بڑے جو ہے پیمانے پر جو ہے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا۔ لیکن IMF کی شرائط نظر ماضی کی تمام حکومتیں وفاق کی یا صوبوں کی، انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی پالیسی نہیں اپنائی جس کا وعدہ وہ انتخابات کے منشور میں کرتے ہیں، بلکہ ایک ہی پالیسی ہے سب کی یکساں، وہ یہ ہے کہ جو ملک کا اشرافیہ ہے، طاقتور طبقے ہیں، ان کے ناجائز مفادات کا تحفظ کیا جائے، چاہے اس کے لیے آئین توڑنا پڑے، آئین بھی توڑا، اور قانون توڑنا پڑے وہ بھی توڑا۔ وہ اشرافیہ کی مدد سے اقتدار میں آتے ہیں، عوام کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے آتے ہیں تو وہ ان کو دور کر دینی چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بیرونی اشرافیہ ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، IMF اور دوسرے ادارے شامل ہیں، ان کی خوشنودی، اور ان دونوں میں گٹھ جوڑ ہے پاکستان کی عوام کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف۔ وہ چیز بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ تو آج میں اگر آپ سے پوری ذمہ داری سے یہ کہہ دوں کہ کتنی بھی ہماری خواہش ہو، لیکن اگلی حکومت عوام کو ریلیف دینے کی کوشش بھی نہیں کرے گی، بلکہ ایسے وعدے کرے گی کہ جناب یہ تو تباہ برباد ہو گیا، ہمیں تو اتنا اندازہ نہیں تھا۔ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے، ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ 2 سال قربانی دے لیں جیسے 1980 سے دے رہے ہیں تو پھر آگے ایک سنہرا مستقبل ہوگا۔ یہ پچھلی تمام حکومتوں نے کہا، اگلی حکومت بھی وہی کرنے جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ آپ نے اشارہ خود دے دیا۔ دیکھیے ابھی معاشی میں جو بحران ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ابھی معیشت کو اسٹیبل کر دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا یہ چاہتی ہے، جو طاقتور طبقے ہیں باہر کے، پاکستان کے، کہ پاکستان کو اس وقت تک کسی بڑے جھٹکے نہ دیا جائے جب تک اگلا قرضے کے لیے درخواست پیش نہ کر دی جائے۔ نگراں حکومت نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنائیں، بلکہ کوشش صرف یہ کی کہ کوئی بڑا جھٹکا نہ لگے تاکہ اگلے قرضے میں پاکستان کو پھنسایا جا سکے۔ حالانکہ نگراں حکومت اتنی خوش قسمت تھی، جو پاکستان میں کسی حکومت کو نہیں ملا، کہ آرمی چیف نے عملی مدد دی، پریکٹیکلی مدد دی، ٹیکس چوری کے لیے، بجلی کی چوری کے لیے، اسمگلنگ کے لیے، ڈالر کی اسمگلنگ کے لیے، اور اشیاء کی اسمگلنگ کے لیے عملی طور پر مدد فراہم کی، اتنی کبھی نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود معیشت کو چیلنجز اور خطرات بڑھے ہیں، اور ان کی وہ کوششیں ناکام اس لیے ہو گئیں کہ نگراں حکومت نے جو اختیارات قانونی حاصل تھے ان کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ اس سے ناجائز طبقوں کے مفادات پر زر پڑتی ہے۔ اب سب سے زیادہ جو آرمی نے زور لگایا تھا وہ یہ تھا کہ روپے کی قدر کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، کیونکہ اسمگلنگ جو ہو رہی ہے وہ کریں، وہ سب چیزوں کو روکا جائے۔ لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ تمام تر دعووں کے باوجود آج بھی یہ 279 روپیز کا ڈالر ہے، جبکہ 12 جولائی 23 کو یہ 276 کا تھا۔ باقی بہت سے اشاریے تو خراب ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ ہماری خدا نخواستہ اللہ میری بات غلط ثابت کرے، مگر یہ کہ آگے چل کے مشکلات بھی اور چیلنجز معیشت۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں آنے والی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا عوام کو ریلیف دینا، تو یہ جو الیکشن سے پہلے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، 300 یونٹ فری دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ 30 لاکھ 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، فری لیپ ٹاپس دیں گے، تو یہ سب کہاں سے دیں گے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں جو عوام سن رہے ہیں 2 باتیں بتا دوں۔ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ اسکول جائے گا، اور یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے 25 سے کہ مفت اور لازمی تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن کسی بھی حکومت نے اس کو پورا نہیں کیا، نہ کوشش کی۔ آج میں فگر دینا چاہتا ہوں، 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، 2 کروڑ 60 لاکھ، لیکن جو جا رہے ہیں ان کی تعداد اس سے کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کو اسکول بھیجنا ہے تو جتنے ٹیچر آج ہیں اس سے پرائمری کی بات کر رہا ہوں، دگنے تو کرنے پڑیں گے، وہ ہوں گے تقریباً 5 لاکھ۔ اسی طرح اسکول ہے 2,75,000، ان کو یا آپ دگنے کریں یا ڈبل شفٹ کریں، تو اس کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ وعدہ، یعنی آپ کے اس اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وعدہ پورا نہیں کر سکیں، لیکن کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو وعدے اس طرح دوسرے کر رہے ہیں، صحت کے وعدے کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں نا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ GDP کا 4% مختص ہوگا، وہ جو ہے نا آپ کا 1% بھی نہیں ہے۔ تو آپ تو اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم مزید سہولتیں دیں گے۔ تو سوال یہ کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ بجٹ بڑھائے بغیر تعلیم کا اور صحت کا آپ یہ ان کو بجلی فری دے دیں، جب اسکول تعلیم کر دیں؟ یہ سیاسی نعرے ہیں، مگر آپ اجازت دیں جملے میں بتا دوں۔ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے منشور میں کیا لکھا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہمیں یہ احساس ہے
کہ پاکستان کی معیشت بیمار ہے، پاکستان کی معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جی اس وقت تک جب تک وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہ لگائیں، معیشت کو دستاویزی نہ بنائیں اور کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں. یہ تینوں کام انہوں نے نہیں کیے اور کہتے ہیں ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی. وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بہتر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ اس وقت کم ہیں، لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں اور آنے والی حکومت کے بڑے چیلنجز ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. آپ نے اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کا ووٹ آپ کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ.